अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया और उनकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात कैसी थी और उन्होंने इस्लाम को आके कैसे पिलाया, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने ऐसे कौन से कलामात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे कि उनसे पहले किसी ने न कहे थे और वो आज तक राइज हैं। नाज़रीन, वो दान नामी बस्ती में कबीला गफ़ार रहाइश पजीर था और इस बस्ती को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी, इसलिए कि अरब ताजरों के काफिले शाम या दीगर ममालिक को जाते हुए यहीं से गुजरते थे। कबीला गफ़ार की माशियत का दारो मदार भी इसी आमदन पर था जो अरब ताजरों के यहाँ क़याम के वक्त इन्हें हासिल होती थी। अगर ताजर यहाँ खर्च करने से गुरेज करते तो कबीला गफ़ार के लोग लूट मार शुरू कर देते। जो चीज़ भी इनके हाथ लगती इसे अपने कब्जे में कर लेते। और जंदब बिन जनादा का ताल्लुक भी इसी कबीले से था जिनकी कुनियत अबू ज़र थी। इन्हें जुरात, दानशमंदी और दूर अंदेशी में एक मुकाम हासिल था। इन्हें शुरू से ही इन बुतों से दिली नफरत थी जिन्हें इनकी कौम पूजा करती थी। इन्हें इस बात का भी शिद्दत से एहसास था कि अरब इस वक्त अकीदे की खराबी और दीनी फसाद की खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। ये एक ऐसे नए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के मुंतज़िर थे जो लोगों में शऊर पैदा करे, इन्हें हौसला दे और फिर इन्हें गुमराही की अथाह तारीकियों से निकाल कर ईमान और इल्म और हदायत की रोशनी की तरफ लाएं। नाज़रीन, जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब ये पता चला कि मक्का मुअज़्ज़मा में नए नबी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो चुका है तो उन्होंने अपने भाई अनीस से कहा, आप अभी मक्का मुअज़्ज़मा जाएं। सुना है वहाँ एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है और इसका ये भी दावा है कि आसमान से इस पर वही भी नाज़िल होती है। वहाँ जाकर गौर से इन तमाम हालात का जायजा लेना जो इस वक्त वहाँ रूनुमा हो चुके हैं। बिलखुसूस ये पता करना कि इनकी असली दावत क्या है। अपने भाई के हुक्म की तामील करते हुए जनाब अनीस मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हो गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिरी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे, गौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी और वहां के हालात का तफसीली जायजा लेने के बाद वापस लौट आए। जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से इन्हें खुश आमदीद कहा और बड़े इश्तियाक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक सवालात शुरू कर दिए। तो जनाब अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने बचशम खुद देखा है कि वो तो लोगों को अच्छे इखलाक की तरफ दावत देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ऐसी पुरतासीर होती है कि सुनने वाला वजद में आ जाता है और मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू इंतहाई मरबूत होती है, लेकिन इस पर कोई शेर गोई का इतलाक भी नहीं किया जा सकता। जनाब अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई से दरियाफ्त किया कि नए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक लोगों की क्या राय है, तो उन्होंने बताया, आम लोग इन्हें जादूगर, नजूमी और शायर समझते हैं। ये बातें सुनकर जनाब अबू ज़र फरमाने लगे, प्यारे भाई, आपके बयान से दिल को तशफ़ीन नहीं हुई। अब आप मेरे अहलो अयाल का ख्याल रखें। अब मैं खुद सही सूरत हाल का जायजा लेने वहाँ जाता हूँ। जनाब अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जरूर जाइए, आपके बाद मैं अहले खाना का ख्याल रखूंगा, लेकिन आलियाने मक्का से जरा मोहतात रहना। जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़ादेरा और पानी का एक छोटा सा मशकीज़ा अपने अमरा लिया और दूसरे ही दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हो गए। जनाब अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदल मुसाफत तय करते हुए मक्का मुअज़्ज़मा तो पहुंच गए, लेकिन वो कुरैश मक्का से खौफज़दा थे, इसलिए इन्हें पहले से ये बात मालूम हो चुकी थी कि जो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिलचस्पी लेता है, कुरैश इसके जानी दुश्मन बन जाते हैं। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं, अगर किसी से
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو ممکن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو اور وہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ دن بھر انہی خیالات میں غلطوں اور پریشان رہے۔ رات ہوئی تو وہیں مسجد میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پر نظر پڑی تو سوچا کہ یہ تو کوئی اجنبی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ان کے پاس آئے، گھر چلنے کی دعوت دی تو آپ رضامند ہو گئے۔ گھر میں ان کی خوب خاطر تواضع کی، لیکن مکہ معظمہ میں آمد کا سبب دریافت کرنے سے گریز کیا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے آرام سے وہاں رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو اپنا سامان لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ رات ہوئی تو مسجد میں ہی لیٹ گئے۔ دوسری رات پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا تو خیال کیا کہ اس مسافر کو آج بھی اپنی منزل نہیں ملی۔ اسے پھر اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ دوسری رات بھی خوب اس کی مہمان نوازی کی، لیکن مکہ معظمہ میں آمد کی وجہ پوچھنے سے گریز کیا۔ ازین جب تیسری رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمان سے پوچھا، کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ میری صحیح رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتائے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے وعدہ کر لیا تو انہوں نے بیان کیا، میں دور دراز سفر طے کر کے یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ اس عظیم ہستی کی زیارت کروں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی یہ بات سنی تو خوشی سے ان کا چہرہ دھمک اٹھا اور فرمایا، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی۔ پھر رازدارانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ کل صبح آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں۔ اگر میں نے راستے میں کسی مقام پر کوئی خطرہ محسوس کیا تو رک جاؤں گا، لیکن آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیں۔ جب میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی بے دھڑک میرے پیچھے اندر آ جائیں۔ دوسرے دن ناظرین، صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مہمان کو ہمراہ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے ہو لیے، نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ بالآخر رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، وعلیکہ سلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں جناب ابو ذر غفاری کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے یہ والے الفاظ جو ابھی میں نے کہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، رسول اقدس کو سلام کیا، اور سلام کا یہی انداز ناظرین مسلمانوں میں رائج ہو چکا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید سنایا۔ اسی مجلس میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ چوتھے یا پانچویں صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ ناظرین، دیگر واقعات مختصر انداز میں اب انہی کی زبانی بیان کیے جاتے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری بیان فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کے بنیادی مسائل اچھی طرح سمجھا دیے، اور قرآن مجید کے بعض اجزاء کی بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں مجھے یہ تلقین کی کہ ابھی یہاں اپنے مسلمان ہونے کا کسی کو نہ بتانا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو کہیں آپ کو اس جرم کی پاداش میں قتل نہ کر دیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مکے سے روانگی سے قبل ایک مرتبہ ضرور قریش کے روبرو کلمہ حق بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جذبات دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ایک روز میں مسجد میں گیا،
دیکھا کہ قریش آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ چپکے سے ان کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اچانک با آواز بلند کہا، ہے خاندان قریش، میں صدقے دل سے اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب بھی میرے یہ کلمات ان کے کانوں کو ٹکرائے ہی تھے کہ وہ بھڑک اٹھے اور مجھے بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ میری موت واقع ہو جاتی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میری حمایت میں اٹھے اور ان کے درمیان حائل ہو کر کہنے لگے، عقل کے اندھوں، کیا تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہے؟ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے؟ جب مجھے ہوش آئی تو زخموں سے نہ ڈھال رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ناگفتگابہ حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، کیا میں نے تجھے ابھی اسلام کا اعلان کرنے سے روکا نہیں تھا؟ میں نے عرض کی، حضور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً مجھے روکا تھا، لیکن میری دلی تمنا تھی کہ مشرکین کے نرغے میں ایک مرتبہ اسلام کا اعلان کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اب آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں، یہاں جو آپ نے سنا اور دیکھا انہیں جا کر بتائیں، انہیں اسلام کی دعوت دیں، شاید آپ کے ذریعے انہیں فائدہ ہو اور ان کی کایا پلٹ جائے۔ جب آپ کو یہ خبر ملے کہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے غلبہ حاصل ہو چکا ہے تو سیدھے میرے پاس چلے آنا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گیا۔ جب میں اپنی بستی میں پہنچا تو سب سے پہلے مجھے میرا بھائی ملا۔ اس نے پوچھا یہ سفر کیسا رہا اور اس میں کیا کچھ حاصل کیا؟ میں نے اسے بتایا، عزیز بھائی، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریاست کو تسلیم کیا۔ میری باتوں سے متاثر ہو کر میرا بھائی بھی مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، بھائی جان، میں آپ کا دین اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے اور ان کی خدمت میں اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ بھی فوراً اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر فرمانے لگی، بیٹا، اب میں تمہارے دین سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اسی روز سے یہ مومن گھرانہ قبیلہ غفار کو اللہ کی طرف بلانے میں ہمتن مصروف ہو گیا۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر قبیلے کے بہت سے افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور باقاعدہ یہاں نماز کا نظام قائم کر دیا گیا۔ چند افراد نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک اپنے آبائی دین پر قائم رہیں گے جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لے جاتے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، قبیلہ غفار کی اللہ مغفرت کرے اور قبیلہ بنو اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی اپنی بستی میں مقیم رہے یہاں تک کہ بدر، احد اور خندق کے غزوات رونما ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہو کر رہ گئے۔ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہنے لگے۔ کس قدر خوش نصیبی ہے، یہ شہادت وافر مقدار میں آپ کے حصے میں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر معاملے میں آپ کو ترجیح دیتے، آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، وقت ملاقات مصافحہ کرتے اور خوشی کا اظہار فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تو جناب ابو ذر غفاری بے چین رہنے لگے، چونکہ مدینہ طیبہ آقا کے وجود اقدس سے خالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس کی روشنی سے محروم ہو چکا تھا، لہٰذا آپ وہاں سے ملک شام کی طرف کوچ کر گئے۔ خلافت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہی مقیم رہے، لیکن خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دمشق کی طرف کوچ کر گئے۔ وہاں مسلمانوں کی یہ حالت زار دیکھی کہ دنیاوی جاہ و جلال کے دل دادا ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا تو آپ وہاں تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر
دیکھا کہ لوگ دنیا کی طرف پوری طرح راغب ہو چکے ہیں تو بہت زیادہ کبیدہ خاطر ہوئے اور بڑی سختی سے لوگوں پر تنقید شروع کر دی، جس سے عام لوگ بہت تنگ آ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ربضۂ بستی میں منتقل ہو جانے کا حکم دے دیا۔ یہ مدینہ منورہ کے نزدیک ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس بستی میں زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ یہاں آپ نے دنیا سے بالکل بے نیاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ ناظرین، ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر میں داخل ہوا، چاروں طرف نظر دوڑائی تو گھر میں کوئی سامان نہ دکھائی دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، ہے ابو ذر، آپ کا سامان کہاں ہے؟ فرمایا، ہمارا ایک دوسری جگہ گھر ہے، اچھا سامان آپ وہاں بھیج دیتے ہیں۔ وہ شخص آپ کی مراد سمجھ گیا اور کہنے لگا، ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جب تک آپ اس گھر میں ہیں یہاں رہنے کے لیے بھی تو کچھ سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، گھر کا اصل مالک ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ شام کے گورنر نے 300 دینار آپ کے پاس بھیجے اور یہ پیغام دیا کہ یہ رقم آپ اپنی کسی ضرورت میں استعمال کر لیں۔ آپ نے بڑی بے نیازی سے یہ دینار واپس کر دیے اور فرمایا، کیا اسے اپنے علاقے میں مجھ سے زیادہ کوئی مفلوق الحال نظر نہیں آیا؟ آسمان زاہد و تقویٰ کا یہ درخشندہ ستارہ 32 ہجری کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کی تعریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تاریخ کے عوارض کی زینت بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارض و سما نے آج تک ابو ذر سے بڑھ کر کوئی سادہ کے دل نہ دیکھا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔